बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। पाकिस्तान एक लीडिंग कंट्री है जिसके अंदर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। लीडिंग दुनिया के अंदर मुल्क है जो कि जिसमें जिसे कहते हैं शुगर के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और ये कोई आसान ज़िंदगी नहीं होती किसी भी सूरत में। हम हो क्यों रहे हैं, इसकी वजूहात, इसका इलाज कैसे होना चाहिए, इसकी वजूहात। आज मैं सुबह से देख रहा था मीडिया जितने भी प्रोग्राम हो रहे थे, किसी ने अवेयरनेस ऑन डायबिटीज़ नहीं दी। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि डॉक्टर शाहिद नदीम जो हैं वो हमारे काबू आ जाते हैं और सिर्फ अवेयरनेस के लिए, अल्लाह माफ़ी दे, हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं और बहसीत कौम कितने अनकंसर्न्ड लोग हैं कि एक डॉक्टर जो है वो इस्लामाबाद से आके अवेयरनेस दे रहा है और हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो हैं वो बिल्कुल नींद खरगोश जो है वो सो रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं खैरियत से। डॉक्टर साहब, जब किसी को डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, तो इसकी अलामात का क्या कुछ ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है? देखिए, जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो अलामात तो उस पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन देनी पड़ती है, पैदाइशी जो या यंग जो जनरेशन को होती है जिसमें लबलबा काम नहीं करता, उसमें अलामात बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और बड़ी फास्ट होती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत तेज़ी से वज़न गिरता है और बहुत तेज़ी से जो है ना वीकनेस हो जाती है। ये तो टाइप 1 है। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जैसे कि आपने कहा, बहुत तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है। एक स्टडी के मुताबिक 33 मिलियन लोग पाकिस्तान में जो एडल्ट्स हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं। 33 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख है जी। तो ऑलमोस्ट 26 से 27% लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं पाकिस्तान। 1/3 हिस्सा पाकिस्तान का जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। तो जो टाइप 2 बेखबर है और बेखबर है। टाइप 2 डायबिटीज़ में कभी सिम्टम्स होते हैं लेकिन बड़ी लाइट से, इतनी लाइट होते हैं कि इंसान कहते हैं यार मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। और कुछ में तो बिल्कुल ही नहीं होते। ग्लूकोज इंटॉलरेंस प्री डायबिटीज़ में सिम्टम्स होते ही नहीं, बस वेट ज़्यादा होता है, खाई जा रहे होते हैं और पता सिम्टम्स होते नहीं, तो बंदा समझता है कि जी मैं बिल्कुल ठीक है। डायबिटीज़ मुझे कुछ नहीं कह रही, मुझे कुछ है ही नहीं, तो जुमला होता है ना, मुझे क्या कहना है। अनडायग्नोज केसेस होते हैं। फिर जब डायग्नोज होते हैं तो साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ चुकी होती है क्योंकि बहुत अरसे से अनडायग्नोज चल रहे होते हैं। तो ये बड़ा डिलेमा है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या चीज़ें शामिल है? हार्ट शामिल है, प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, किडनीज़ का हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है? देखिए, अगर आप डायबिटीज़ की बात करें ना, हेड टू टो जी, हेड टू टो इंसान के पूरे जिस्म जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है। पेचीदगियाँ इन सारी ही पार्ट्स में होती हैं, लेकिन जो सिग्निफिकेंट पेचीदगियाँ हैं या जो बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस कह लें और लाइफ थ्रेटनिंग कह लें, उससे सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो हार्ट्स पे होती है ना। हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है, उस फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा किडनी फेलर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा किडनी फेलर हो जाता है, फिर इंसान डायलिसिस पे चला जाता है, उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक चीज़, प्लस न्यूरोपैथी, उसकी वजह से पाँव जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, बहुत ज़्यादा जलन करते हैं, नींद रात को आती नहीं इस वजह से। तो इंसान की क्या ज़िंदगी होती है जो रात को सोए ना। आंखों पे बहुत ज़्यादा असर होता है, रेटिनोपैथी होती है, और अगर रेटिनोपैथी टाइमली डायग्नोज ना की जाए, उसका टाइमली इलाज ना की जाए तो अंधापन आ जाता है। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने ब्लड की शुगर को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या अनडायग्नोज्ड हैं या डायग्नोज भी हैं, लेकिन हम इलाज सही नहीं कर रहे। तो ये सारी वजह। पहले कॉलर हमारे साथ, हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है, आप डॉक्टर साहब से जो भी बात करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सुकैना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, हुक्म फरमाइए बेटा। बेसिकली मुझे ये बात करनी थी कि मेरी मदर 2022 में ना उनके पाँव पे ना शुगर था कि बीपी था, आई डोंट नो, लेकिन डॉक्टर ने उनके जुबान के नीचे एक गोली रखी थी जिसकी वजह से उनकी टांग पे सेलुलाइट्स हो गए, एक वाटर बम्प बन गए, देन वो ब्लास्ट हुए, मतलब उनको फिर रिमूव किया गया तो वो बड़े स्वे किस्म के जख्म बन गए। अच्छा। देन उन्होंने रिकवर किया टाइम के साथ, लेकिन अभी उनके ना स्टिल फॉर अ टाइम कुछ अर्से बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद दोबारा वो एक्टिव हो जाते हैं, रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। और उनकी जब शुगर चेक करवाएं तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल आती है।
یہ شوگر چیک کرانے سے HB1C ہے یا فاسٹنگ ہے؟ سر دونوں چیک کروائے نا تو دونوں ہی نارمل آتے ہیں. اچھا بلڈ پریشر رہتا ہے؟ ہاں وہ بہت زیادہ ہے. اینڈ شی از اباؤٹ 63 آلموسٹ. اور ان کو نا ہیپیٹائٹس بی ایشو ہے اور بڑے ٹائم سے ہے, 8-9 سال ہو گئے ان کو. ہیپیٹائٹس بی؟ ہیپیٹائٹس سی. ہیپیٹائٹس سی ہے. اچھا 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 اچھا. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا ایک اور بات ہے بلال صاحب. جی 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 فرمائیے. وہ بات یہ ہے مجھے آپ سے پرسنلی ایک ہے کہ میرا نام سکینہ ہے. جی سکینہ. اور مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے. کیا جاننا ہے؟ اباؤٹ ہے کہ ایک دعا ہے جو اللہ پاک سے بہت مسلسل کی جا رہی ہے لیکن اس میں کافی دیری آ رہی ہے. آپ اس دعا کے اندر آیت کریمہ شامل کر لیں بس. بہت پڑھا ہے, صبح شام دوپہر ہر نماز کے ساتھ پڑھیں. اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے بیٹا, کسی تسبیح کا کسی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ نے نماز نہیں بھی پڑھنی تو آیت کریمہ اور لحول ولا قوت الا باللہ, یہ 2 تسبیحات پڑھیے, جو آپ کی خواہش ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے ڈونٹ وری. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں ان کی والدہ کا پرابلم ہے, ان سے یہ پوچھیے کہ کتنے عرصے سے ڈائبٹیز ہے, کتنا ٹائم؟ وہ کہہ رہی ہیں ڈائبٹیز ہے ہی نہیں ڈائبٹیز ہے. اچھا بلڈ پریشر ہے اور یہ پاؤں کی جو اسکن ہے اس کی, اس کا کوئی تعلق گولی سے ہو سکتا ہے جو رکھی انہوں نے زبان کے نیچے؟ دیکھیے جو ڈرگ ریئیکشنز ہوتے ہیں نا, اگر میڈیسن کسی نے لی اور وہ ریئیکشن کر گئی یا اس کی الرجی ہوگی تو وہ اسی وقت ہوتی ہے, وہ زیادہ دیر اس کو کیری نہیں پرولونگ نہیں کرتی, اسی ٹائم اس کا علاج ہوتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے, اس کا گولی سے کوئی تعلق اس کا یہ الگ چیز ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کوئی الرجی کنڈیشن ہے اسکن کی جس کو ہم ایگزیما بھی بولتے ہیں, اور یہ چیز ہے جس میں بعض اوقات ایچنگ بھی ہوتی ہے, بعض اوقات اسکن میں ڈفرینٹ قسم کے ریشز بھی پڑ جاتے ہیں, سردیوں میں ہو جاتا ہے یا گرمیوں میں ہو جاتا ہے. اور یہ موسم زیادہ, یہ موسم جب چینج اوور ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس میں الرجی کنڈیشن زیادہ وہ ہوتی ہے, خاص طور پہ لاہور یا ایسے پنجاب کے جو علاقے ہیں اسموگ ہے تو اس سے بھی اسکن کنڈیشنز جو ہیں وہ الرجی کی طرف جاتی ہیں. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کی الرجی ہے, اور کسی بھی اچھے جو ہے نا ڈرمیٹولوجسٹ سے مل کے. ڈائبٹک لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, اس کے بغیر بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ڈائبٹیز کے جو تقریباً 80 to 90% لوگوں کو بلڈ پریشر کسی نہ کسی اسٹیج پہ زندگی میں فیس کرنا پڑ جاتا ہے, اور پھر اس کی دوائی کرونیکلی لینی پڑتی ہے. ڈائبٹیز کے بغیر بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, ڈائبٹیز کے بغیر بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے, ہائپر ٹینشن, اسینشیل ہائپر ٹینشن, اور بہت کامن ہے. جو سب سے بڑی وجہ موٹاپا, جو کچھ ڈائبٹیز کی سب سے بڑی وجہ اوور ویٹ ہونا, موٹاپا, تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے بلڈ پریشر کی بھی اور ڈائبٹیز کی بھی. تو دونوں بیماریاں ساتھ ساتھ بھی چلتی ہیں, بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز. السلام علیکم شاہ زیب. السلام علیکم. شاہ زیب السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی سر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. حکم. جی سر حکم تو نہیں ہے, ریکویسٹ ہے. پہلے تو شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے. اور سر میرے 2 کویشچن تھے, ایک تو آپ کے ریلیٹڈ تھا اور دوسرا ڈاکٹر صاحب سے. جی پہلے سر یہ تھا کہ مجھے کوئی 3 مہینے پہلے میرا ایک لاس ہوا تھا, تو کو تقریباً 8 ملین تک. اچھا. تو اس کی وجہ سے جو میں بہت زیادہ سٹریس میں ہوں اور بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں, اور بالکل کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی, اور بالکل مطلب اکیلے میں الحمدللہ 5 وقت نماز اور مطلب بہت ایکٹیو رہتا تھا. اور جب سے وہ لاس ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بالکل میرا جو ہے نا سٹریس میں چلا گیا ہوں. اور میں نے لاس کیا تھا ایک آن لائن, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو گیمنگ چل رہی ہے آن لائن, آپ نے یہ جو آن لائن گیمز ہے اس میں 8 ملین لوز کیا؟ جی سر. اور حالانکہ میں 2 دن پہلے آپ کو ساری فیملی نے مل کے ہار پہنائے, شاباش دی, کیا کیا؟ سر بس یہ تو انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. میرے ایک دوست یار 8 ملین کی غلطی سر خدا کا نام ہے یار. نہیں ہوا سر صاحب, وہ ایک ساتھ نہیں ہوا تھا. میں اس کو ریکور کرنے کے چکروں میں, حالانکہ میں پرائیویٹ امپلائی ہوں, تو اس کی وجہ سے جو نا میں مزید زیادہ لاس کر یہ جو ریکور کرنے والا ہوتا ہے نا جواری, اس کو کہتے ہیں کمپلسیو ڈس آرڈر. وہ لگا ہوتا ہے کہ نہیں اب ٹھیک ہو جائے گا, اور یہ لاس ہی لاس ہے. سارا کیلیفورنیا بیٹا اس کی اکانومی اسی پہ چلتی ہے, اسی طرح کے سائیکوٹک ڈس آرڈرز پہ کہ وہ وہاں کے جوئے خانے چل رہے ہیں. بہرحال اگلی بات بتاؤ. اچھا سر, تو اس دن حالانکہ آپ کے پروگرام میں وہ ایک آفیسر آئے ہوئے تھے, پولیس آفیسر, میرے خیال میں DIG فیصل صاحب تھے یا کوئی تھے. آپ اس اسی ریلیٹڈ ان سے کویشچن بھی کر رہے تھے, حالانکہ میں نے ٹرائی بھی کیا تھا آپ کو آن لائن لینا, لیکن آپ کی کال نہیں لگ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ سر ان سے یہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ریکوری کے چانسز ہیں, یا
مشکل ہے سر، اس کو اب ہم بھول جائیں. نشتہ بھول جاؤ، ایبسلیوٹلی، سوری ایبسلیوٹلی بھول جاؤ. جیسے گناہ کر کے بھولتے ہیں نا، ایسے ہی بھول جاؤ. سر گورنمنٹ کے پاس تو ذرا اتھارٹی ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی میں بالکل صحیح تمہیں بتا رہا ہوں. غلطی میری، جوا میں نے کھیلا ہے اور فیصل کامران ریکوری کرائے، یہ انتہائی غیر مناسب قسم کی بات ہے. اپنی غلطیوں سے سیکھو. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پہلے نماز پڑھتا تھا، بھائی نماز روزہ ضرور رکھنا ہے، یہ فرض ہے. آپ اللہ سے اگر 8 ملین کی خاطر لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں. لیکن اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ ان للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 تسبیحات پڑھیے، اللہ آپ کو اس کے لیے آسانی دے. لیکن یہ بات جو ہے نا، یہ سبق ہے باقی سب دیکھنے والوں کے لیے. کرپٹو کی گیمز کھیلنی، ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے کھیلنا انتہائی نامعقول حرکت ہے، انتہائی نامعقول حرکت ہے. اور اس پہ ریکوری والا جو پیار ہے کہ اب ریکور ہو جائے گا، یہ باقاعدہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. اور جب ان لوگوں کو جس طرح وہ نشئی کو کر دیتے ہیں نا الگ دنیا سے، کہ یہ ایک الگ جگہ رہے گا، یہاں پہ ٹریٹمنٹ لے گا، ان لوگوں کے لیے بھی کوئی گھر ہونا چاہیے جس میں الگ کرتے ہیں. باقاعدہ اسپیشلائزڈ سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کا ڈس آرڈر جو ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں دنیا جہان میں. ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ جن لوگوں کو کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے ان میں وہ 2 چیزیں بڑی کرٹیکل دیکھتے ہیں، اور یہ شاید ایج گروپ کے ساتھ بھی فرق پڑتا ہے. ایک EGFR اور ایک کریٹنین. جی یہ کتنا نارمل ہونا چاہیے یا ایج کے ساتھ کیا فرق پڑنا چاہیے؟ دیکھیے ایج کے ساتھ کیونکہ جب بلڈ پریشر آتا ہے، ڈائبٹیز ہوتی ہے، یہ بھی اب یہ 2 بیماریاں بھی ایج کے ساتھ ہوتی ہیں. خاص طور پہ ڈائبٹیز ایجنگ جب ہوتی ہے تو اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہونے کا، ہائپر ٹینشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایج کے ساتھ. تو جب یہ دونوں بیماریاں ہوتی ہیں تو پھر GFR جیسے گلومیرولر فلٹریشن ریٹ، جس حساب سے کڈنی فلٹر کر رہی ہے، اس کی ایک پاور ہوتی ہے، ایک سمجھے کڈنی کی پاور ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اٹس شوڈ بی مور دین 60. شوڈ بی مور دین 60. ٹھیک ہے جی. کریٹنین جو ہے اس کے حساب سے خواتین میں کریٹنین 0.9 سے اوپر نہیں جانا چاہیے، 0.9 سے، اور مرد حضرات میں 1.3 سے اوپر نہیں جانا، ملی گرام 1.3 سے ملی گرام سے اوپر نہیں جانا چاہیے. لیکن جیسے جیسے ایجنگ ہوتی ہے، بلڈ پریشر ڈائبٹیز اگر ہے اور یہ چیز صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں ہو رہی اور سگنیفیکٹلی کنٹرول نہیں ہے ان دونوں بیماریوں کا، تو یہ دونوں کمبینیشن میں ہیں، تو پھر کڈنی کی جو بیماری ہے جس کو کرونک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں، اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کریٹنین بڑھتی ہے اور GFR نیچے آتا ہے. کریٹنین بڑھے تو EGFR نیچے آتا ہے. یہ آپس میں یوں چل رہے ہوتے ہیں. جی بہت اچھی، انورسلی پروپورشن. بہت اچھی بات. میں یہ رپورٹس جو اپنی کراتا ہوں ہر دوسرے تیسرے مہینے میں، ان کو ذہن میں رکھ کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا، اور یہ بات آپ نے بالکل ایسی بتائی، یہ بالکل انورسلی پروپورشنل ہے. ڈاکٹر صاحب میں کالر لے لوں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا یہ کہ اگر ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو گئی ہے اور لیٹ سے کہ فاسٹنگ 12 آورس کی جو ہے وہ 120 پلس آتی ہے، تو احتیاط کیا کرنی ہے؟ دیکھیے میں کالر لے لوں پھر یہ بات آپ کے پاس آتا ہوں. جی کالر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بیٹا. جی سر، میں نے ڈاکٹر شاہد ندیم سے بات کرنی تھی، ان کی پیشنٹ بات کر رہی ہوں. جی بسم اللہ. حکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. سر میں آپ کی پیشنٹ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی سر آپ کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے میری شوگر تو کافی زیادہ کنٹرول ہے، بٹ سر مجھے نیوروپیتھی کے بہت ایشو آ رہی ہیں. نیوروپیتھی تو ویسے بڑی کامن کمپلیکیشن ہے، لیکن اگر کنٹرول ڈائبٹیز ہو تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. آپ اپنے شوگر لیول اگر کنٹرول کی رہے ہیں تب بھی ایشو آ رہے ہیں جب کنٹرول لیول جی سر شوگر تو میری کافی کنٹرول ہے آپ کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے. اور سر آپ کا ماشاءاللہ اخلاق بہت اچھا ہے. یار اخلاق کی کیا بات کری، وہ اسلام آباد سے ہمارے کہنے پہ لاہور آ جاتے ہیں، اور اخلاق کا آپ کو کیا چاہیے؟ اور سر بٹ میرا نیوروپیتھی کا بہت ایشو آ رہا ہے سر. بیٹا آپ کی شوگر کتنی رہتی ہے؟ HbA1c آج کتنا آیا تھا مثال کے طور پہ لاسٹ شوگر آیا؟ میرا جو HbA1c سر 5.7 آیا ہے. کمال بات ہے. یہ تو بہت اچھا کنٹرول ہے. دیکھیے لیکن ہوتا یہ کہ اس سے کرونک کمپلیکیشن جو نیوروپیتھی ہے کرونک کمپلیکیشن ہے. جتنا عرصہ ڈائبٹیز کو ہو جاتا ہے تو بعض اوقات شوگر ایک دفعہ آپ کنٹرول بھی کر لیں تو جو نرو ڈیمیج ہوا ہوتا ہے، جو نرو ڈیمیج ہوا ہوتا ہے وہ irreversible ہے.
مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک دو آپ کو انجریز ہوتی ہیں, پاؤں میں کچھ چوٹ لگتی ہے تو آہستہ سے ہیل اپ ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو نرو انجری ہے, یہ جو نرو انجری ہے جس کو ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں, جو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ ایریورسیبل ڈیمیج ہوتا ہے. اس میں ہم علاج کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی پروگریشن روک دیتے ہیں. ہم جو ادویات یا جو چیز بھی دیتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ بالکل ریورس ہو جائیں گے, آپ کی نیوروپیتھی بالکل ٹریٹ 100% کیور, ایسا نہیں ہے. ڈائبٹیز کی طرح یہ بھی کرونکلی چلتی ہے, لیکن اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ ہم اس کے پروگرس کو روک دیتے ہیں, ادویات ہیں تاکہ مزید نرو ڈیمیج نہ ہو. تو اگر آپ کو نیوروپیتھی ہو گئی ہے, اگر سمٹمز آپ کے ماڈریٹ ہیں, اتنے زیادہ سویر نہیں ہیں, تو پھر آپ ایک کام کیجیے, آپ وائٹامن B12 کا جو ہے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ایٹ لیسٹ 15 جو ہے وہ 100 مائکرو گرامز جو ہے وہ آپ لینا شروع کر دیں ڈیلی, جو ہے ڈیلی. اس کا انٹیک وائٹامن B12 کا کریں. وائٹامن ڈی کا لیول چیک کر, بائی ماؤتھ ہی لیا جا سکتا ہے. ہاں, انجیکشن تو پھر بہت ہی دوسرے کیسز میں لیا جاتا ہے, سویئر کیسز میں بائی ماؤتھ لیں. پلس ایسے کھانے کھائیں جس میں آپ کو وائٹامن B12 ملے, جیسے کیونکہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا وائٹامن B12 کم ہو جاتا ہے, بالکل کم ہو جاتا ہے. آپ اس کو سگنیفیکنٹلی مطلب انڈر کنٹرول رکھیں B12 کے لیول کو. وائٹامن ڈی کا انٹیک لینا شروع کریں, ٹھیک ہے. اور فٹ کی ایکسرسائزز کریں, ٹانگوں کی, پاؤں کی ایکسرسائزز. ایک بہت ہی مشہور ایکسرسائز ہے سولیس پمپ, وہ آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کریں گے تو آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. آپ کہیں فارغ بیٹھی ہوئی ہیں, گپ شپ لگا رہی ہیں, موبائل پہ کسی سے بات کریں, تو پاؤں کی جو یہ سولیس پمپ ایکسرسائز ہے آپ دن میں کئی دفعہ کر سکتی ہیں. تو جب یہ ایکسرسائز کریں گی تو آپ واک کریں گی, ایکسرسائز کو اپنی روٹین میں لائیں گی, تو بلڈ سرکولیشن امپروو کرے گی پاؤں والے حصے میں جہاں پہ نیوروپیتھی زیادہ اٹیک کرتی ہے. تو جب بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی تو جو نیوٹریشن ہے, جو آکسیجن ہے, وہ نروز پہ پہنچے گی. بہت اچھی بات. بیسیکلی اسی وجہ سے نرو ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے کہ ان میں کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور جب بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے تو آکسیجن نہیں ملتا, نیوٹریشن نہیں ملتی, اور نرو ڈیمیج ہونا شروع. ڈاکٹر صاحب, ایک ملتی ہے وائٹامن بی جس میں وائٹامن B1, B6, B12 ہوتا ہے, اور ایک صرف وائٹامن B12 ہے. بہتر کون سی ہے؟ دونوں بہتر ہیں, دونوں بہتر ہیں, دونوں ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ریگولر لینا ہوتا ہے. ریگولر لینا ہوتا ہے. عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وائٹامن بی لینی ہے تو اس کی ابزارپشن کے لیے ساتھ وائٹامن سی ضرور لینا چاہیے. یہ ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں, وائٹامن سی تو ویسے ہی بیسیکلی امیونٹی کے لیے ضروری ہے, انرجی کے لیے, لیکن وائٹامن B12 کے ساتھ ایبزارپشن کے لیے وائٹامن سی کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی ادویات ہیں جس میں جو اگر آپ لے رہے ہیں, ڈائبٹیز کے پیشنٹس اگر وہ لے رہے ہیں, تو ان میں اگر آپ اس کے ساتھ لیں گے وائٹامن B12 تو اس کی ایبزارپشن ڈسٹرب کرے گی. وہ دوا وائٹامن B12 کی ایبزارپشن جو ٹیبلٹ کے ذریعے ہو رہی ہے اس کی ڈسٹرب کرے گی. تو کوشش یہ کریں کسی دوائی کے ساتھ نہ لیں, یا تو آپ اس کو ایمٹی سٹمک لیں. صبح شام لے رہے ہیں تو B12 وائٹامن جو ہے وہ دوپہر میں لے لیں, یا کسی بھی ایسی دوائی کے ساتھ نہ لیں جس کی ایبزارپشن وہ آپ کو معالج سے آپ مشورہ کر کے پتہ کر سکتے ہیں, کسی دوسری دوا کے ساتھ نہ لیں. تو آپ نے فرمایا کہ وائٹامن بی بھی لینا چاہیے پیشنٹ کو, وائٹامن ڈی, جی, اور وائٹامن ڈی بھی لینا چاہیے, اور پاؤں کی ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے, اور روٹین فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو روٹین لائف کا پارٹ بنانا چاہیے. ایٹ لیسٹ 30 منٹس کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے, واک ہے, آپ کی ایج کے مطابق جم ہے, جو بھی ہے وہ آپ ضرور کریں. ٹھیک ہے. اور کون سے سپلیمنٹس ہیں وائٹامنس کے جو کہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو لینے چاہیے؟ دیکھیے, سب سے زیادہ ضروری سپلیمنٹ تو وائٹامن B کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو ضرور لینا چاہیے. وائٹامن ڈی جس کا ذکر ابھی اس کو ضرور لینا چاہیے. اس کے علاوہ میگنیشیم جو ہے وہ بھی. میگنیشیم کون سا والا؟ میگنیشیم دیکھیں گلائسینیٹ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایبزارپشن اس کی بہتر ہو جاتی ہے. یوزلی آکسائڈ بھی لیا جاتا ہے لیکن پھر اس کی ایبزارپشن کم ہوتی ہے. گلائسینیٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو میگنیشیم کی سپلیمنٹیشن, وائٹامن B کمپلیکس فیکٹر جو ہے اس کی سپلیمنٹیشن, پلس وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن, پلس اپنا آئرن اور فولک ایسڈ لیول بھی آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب, زنک کتنا امپورٹنٹ ہے؟ زنک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. زنک کی سپلیمنٹیشن بھی ہے, لیکن زنک کیونکہ آپ کو پتہ ہے گوشت میں, ڈرائی فروٹس میں, ویجیٹیبلز میں آپ کی سارا سگنیفیکنٹ جو ہے آپ کو مل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی زنک کی ڈیفیشنسی ہے, لیولز اپ کرا کے آپ دیکھیں, تو آپ صورت میں زنک کا سپلیمنٹیشن بھی لازمی لیں. وہ ہمارے ایک کالر نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گوشت میں زنک ہوتا ہے, تو ٹماٹر کے اندر زنک ہوتا ہے کیونکہ ٹماٹر گوشت سے زیادہ مہنگی ہے آج کل. یہ اس کا کوئی ویجیٹیبلز میں زنک ہوتا ہے, ویجیٹیبلز میں بھی زنک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک بیلنس ڈائٹ ہم کہتے ہیں, کیا بیلنس ڈائٹ ہے؟ یہ بیلنس ڈائٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیے, جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. ویسے تو ہر انسان کے جو ہیلدی ہیں, جن کو ڈائبٹیز کی بیماری نہیں بھی ہے, ان کے لیے بھی بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے. لیکن جو ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بیلنس ڈائٹ اس لیے ضروری ہے تاکہ کسی بھی فوڈ
انگریڈینٹ کی یا نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی نہ ہو. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں, باقی نہ فیٹ ہوتا ہے, نہ ان کی ڈائٹ میں نہ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں, نہ فروٹس ہوتے ہیں, نہ اناج ہوتا ہے. تو کیا کرتا ہے, کچھ عرصے بعد تو شوگر کنٹرول رہتی ہے, لیکن وہ بعد میں آپ کو کمپلیکیشنز دینا شروع کر دیتی ہے. کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے, اس کے علاوہ آپ کو ڈپریشن میں آپ چلے جاتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ آپ واک اور ایکسرسائز کرنے کی جو ہے اس میں عادت ہی نہیں رہتی, آپ کو انرجی نہیں رہتی. میڈیا کے اوپر بہت سے ایسے لوگ ہیں, اور یہ میں بات بالکل مذاق میں نہیں کہہ رہا, جو کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں شوگر کا علاج ریورسبل ہے. یہ پاسبل ہے؟ نہیں, ایسا بالکل, یہ بالکل غلط فہمی, ایک میتھ ہے جو کہ پھیلائی جا رہی ہے پتہ نہیں کاروباری مقاصد کے لیے. ایسا بالکل پاسبل نہیں. اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس کا کرونک ڈیزیز, یہ آپ کی زندگی کے ساتھ چلے گی. اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بیلنس ڈائٹ کے ساتھ, اچھی دوا کے ساتھ. اس کو ریورس نہیں کر سکتے. اس کو ریورس, ڈائبٹیز کو ریورس نہیں کر سکتے. جو اس کے ٹیسٹ ہیں جیسے HbA1c ہے, فاسٹنگ لیول ہے, رینڈم بیلنس کر سکتے ہیں, ریورس کر سکتے ہیں ٹیسٹوں کو, ناٹ بیماری. ڈاکٹر صاحب میں پھر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, وقفے پہ میں نے جانا ہے, یہ جو اشتہار چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ڈائبٹیز 24 گھنٹے میں ریورس ہو جائے گی, یہ سچے نہیں ہے. یہ سچے نہیں ہے, یہ بالکل فراڈ ہے. اور یہ میں آپ کی پروگرام کے حوالے سے سب لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایسی کسی بھی فراڈ میں آپ اس کا پارٹ نہ بنے. اپنا صحت کا بھی نقصان کریں گے اور پیسے کا بھی نقصان کریں گے. بھائی یہ میں ادب سے کہہ رہا ہوں, بڑے میں کیا کہوں اس بات پہ, لیکن وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, یقین کیجئے وہ مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی خوبصورت شکلیں ان کی بنائی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد وہ قرآن پڑھ کے قسمیں کھا رہے ہیں کہ جناب یہ پیشنٹ ساتھ بیٹھی ہیں, یہ ریورس ہوگی. خاتون جو ساتھ بیٹھی ہوتی ہے یا آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہوتا ہے حکیم صاحب آپ کی دوائی سے میں ٹھیک ہوں. جھوٹ ہے, بالکل غلط بات ہے. اپنی زندگی کو خدا کے واسطے اس رسک پہ مت لگائیے کہ یہ ریورسبل ہے یا 24 گھنٹے میں ریورس ہوتی ہے. 24 سالوں میں بھی ریورس نہیں ہو سکتی. پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیے اور ان ڈاکٹرز کے پاس جائیے جو کہ انٹرنل میڈیسن کے تو ہیں لیکن ڈائبٹیز کے اندر اسپیشلائز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سپر اسپیشلٹی ہے, یہ سپر اسپیشلٹی ہے. اپنی زندگیوں کو اس طرح بیکار مت ضائع کیجیے. ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر شاہد ندیم ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کی کالز کو اٹینڈ کریں گے. واپس آتے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد ندیم بھائی ہیں جو کہ اسلام آباد سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں اور آپ کی کالز لے رہے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شاہد ندیم سے ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ ملاقات کرنے کے لیے اچھا خاصا پروٹوکول کرنا پڑتا ہے, لیکن کمال بات یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے اور ٹیلی فون لائن سامنے ہے, ڈاکٹر صاحب سامنے ہیں. جو چاہیں پوچھیں, کال کریں اور ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. حفظہ ہے ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم حفظہ. السلام علیکم, حفصہ بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا کرم بیٹی, حکم فرمائیے. ڈاکٹر شاہد سے بات کر رہی ہوں. جی سن رہے ہیں. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. سر پہلے تو ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے, آپ کے تھرو میری جو شوگر ہے وہ نارمل ہو گئی. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ شوگر پیشنٹ ناشتے میں کیا لے سکتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا چیز لیں. اگر اوٹس یا ڈرائی فروٹ میں سے بھی کچھ لینا چاہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے, کیا لیں, کتنی اماؤنٹ میں لیں, کس طرح لیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہم ناشتے میں کیا لیں کہ جو ہمارے لیے ہیلپ فل بھی ہو, انرجی بھی ہمیں کیونکہ میں ایک ورکنگ لیڈی ہوں اور صبح مشکل ہو جاتا ہے, تو ایسا ناشتہ ہو جو میرا انرجی لیول بھی صحیح رہے اور شوگر بھی. جی یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ دیکھیں جو ڈائبیٹک پیشنٹس خاص پہ جو مڈل ایج کے جو لوگ ہیں جن کو شوگر ہے, انہوں نے ظاہر کاموں پہ جانا ہے, اپنے بزنس پہ جانا ہے, آفس جانا ہے, تو کہ انرجی لیول تو لازمی صحیح رہنا ہے. دیکھیے میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے, اور بکس بھی میڈیکلی یہ کہتی ہیں کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ان کو ہمیشہ 2 میلز لینے چاہیے, ایک رات کا کھانا اور ایک صبح کا ناشتہ, اور یہ ہیلدی بھی ہے. لنچ آپ لائٹ کریں, ڈائبیٹک ہوں نہیں بھی ڈائبیٹک تو آپ لنچ لائٹ کریں. ناشتہ آپ کا بادشاہوں والا ہونا چاہیے. ڈائبیٹک پیشنٹ کا بھی ناشتہ بادشاہوں والا ہوتا ہے. کیا کھایا جائے, ایک تو یہ کہ ہول ویٹ آپ میں ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ کوانٹٹی میں کاربس چاہیے تاکہ انرجی لیول. ہول ویٹ میں آپ لیں, خالص گندم لے سکتے ہیں, جو بہت زبردست, میدا نہیں, میدا از ناٹ اے ہول ویٹ, اٹس اے ریفائنڈ میٹ ویٹ ہے. اور نان آؤٹ ہیں, پراٹھے آؤٹ ہیں, سارا کچھ ہے. آپ ہول ویٹ ملٹی گرین آٹا وہ لے سکتے ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے. جو کا آٹا آپ لے سکتے ہیں. خالص گندم جس میں چوکر نہ نکالا گیا ہو, آپ چوکر مکس ہو, وہ آپ لے سکتے ہیں. ایک اتنی کوانٹٹی میں لیں جیسے ہاف روٹی یا 60 یا 65 یا 70 گرام کی ایک چپاتی آپ وہ لے لیں. ساتھ آپ ایگز لے سکتے ہیں, کوئی بھی گھر کا سالن بنا ہوا ہے ہیلدی. کتنے لینے چاہیے؟ 3-4 لے لیں. دیکھیں ڈیلی جو انڈوں کا انٹیک ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے
4 انڈے آپ ڈیلی لے سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی ایج ینگ ہے, انڈا یہ نہیں کہ یلو نکالنا, نہیں یلو نہیں نکالنا, یلو نہیں کمپلیٹ, کیوں جو وائٹ پورشن ہے وہ تو پروٹین ہے نا صرف, جو اس کا وائٹامن ڈی کانٹینٹ ہے, اس کا جو کیلشیم کانٹینٹ ہے, جو فولک ایسڈ, آئرن, وہ سارا کس میں یولک میں ہے نا. تو آپ یولک سمیت, زردی سمیت انڈا لے سکتے ہیں, سالن لے سکتے ہیں, گوشت میٹ آپ لازمی اپنے اس میں ڈالیں. سیلڈ خاص طور پہ اسٹیر فرائی ویجیٹیبلز, بروکلی, کھیرا, ٹماٹر, پیاز, یہ بھی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ میں آپ ناشتے میں ضرور لیں, کیونکہ فائبر جاتا ہے تو جو کارب کی ایبزارپشن ہے وہ سلو ہوتی ہے, اسپائک نہیں آتا. تو آپ ناشتے میں اسپائک بھی نہیں آئے گا, آپ کا انرجی لیول بھی صحیح رہے گا, اور یہ ٹھیک. اور دودھ آپ لازمی لیں, دودھ آپ نے لازمی لینا ہے, اس میں آپ کو بڑا اچھی کوانٹٹی میں کیلشیم ملتا ہے, بہت ساری اچھی ہیلدی پروٹین ملتی ہے, تھوڑے سے کاربز بھی ملتے ہیں, تو دودھ بھی لازمی لینا چاہیے اگر آپ کی شوگر کنٹرول. کھانے کے اندر آپ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فیٹ ضرور لینا چاہیے, عام طور پہ لوگ فیٹ نہیں لیتے. اگر فیٹ فار ایگزامپل میٹھا, وہ جو سفید دہی ہوتا ہے مکھن, جی اگر وہ لیں, اس سے اسپائک جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے. جو مکھن کی بات کریں, دیکھیں مکھن جو ہے نا پروسیس مکھن نہیں لینا چاہیے, اس سے اسپائک بلکہ زیادہ ہوگی, انسولین ریزسٹنس زیادہ ہوگی. جو آپ کا گھر کا خالص مکھن ہے, سفید مکھن جو ہے گھر کا خالص مکھن ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں, اور بڑی اچھی کوانٹٹی میں لے سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ہیلدی فیٹ آپ کو دیتا ہے. ہیلدی فیٹ سے کیا ہوگا کہ آپ بھوک بہت دیر تک, شام کو 2-3 بجے تک آپ کو بھوک نہیں لگے, کیونکہ سیٹیٹی ویلی زیادہ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ انرجی آپ کو ملتی ہے, اور پلس شوگر لیول اسپائک نہیں کرتا. ٹھیک. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کہ 2 کھانے کھانے چاہیے, یہ بالکل نا جسے کہنا چاہیے نا, اگر آپ مذہبی ہیں تو یہ بات بالکل ریلیجس ہے. اسلام میں 2 کھانوں سے زیادہ کا کھانا, تیسرے کھانے کا کانسیپٹ جو ہمیں دیا نا ڈاکٹر صاحب, آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ایک جو فیملی ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا, بڑی مشہور فیملی ہے جس کے ہاتھ میں امریکہ کی اکانومی ہے. یہ 3 کھانے انہوں نے اس لیے ایجاد کیے تھے تاکہ ان کے ٹن فوڈ جو ہیں وہ زیادہ بک سکیں. ہمارے ہاں ہمیشہ سے کلچر, یا اسلام میں ہمیشہ سے کلچر 2 کھانوں کا, 3 کھانے جو ہیں یہ ہم ایکسیسو کرتے ہیں. اور دوسرا کھانا اگر آپ نے مغرب کے وقت کھا لیا ہے 5 بجے 6 بجے, تو صبح آپ مغرب نماز فجر کے بعد کھائیں تو آپ کا 12-14 گھنٹے کا وقفہ آتا ہے, اور وہ فاسٹنگ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فاسٹنگ سے سنا ہے کہ اگر آپ 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی یہ فاسٹ کر لیں, جس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں, تو اس سے آپ کی باڈی ری جنریٹ کرتی ہے. یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے, کیونکہ دیکھیے جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں, اور یہ خاص میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, تو آپ کی باڈی میں جو آپ کے جو ان ہیلدی فیٹس ہیں, یہ ساری چیزیں برن ہو کے فری ریڈیکلز ہیں, یہ باڈی سے نکل رہی ہوتی ہیں, اور اس کے اور جو ٹیشو ڈیمیج ہوا ہے, کوئی انجری ہے, وہ بھی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آتے ہیں. اور پلس شوگر لیول ڈاؤن رہتا ہے, شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے, آپ کا ویٹ نیچے آتا ہے. تو یہ تو بہت اچھی عادت ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. اور خاص طور پر آپ نے کہا نا ڈنر آپ ارلی کریں, اور ناشتہ پھر آپ فجر کے ساتھ بات کر لیں, تو یہ بہت اچھی عادت جو کہ اسلامک پرنسپل ہے. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کے زمانے میں نا 140 فاسٹنگ شوگر ایکسیپٹیبل تھی, پھر 120 آئی, اب یہ کہتے ہیں کہ 100 کے قریب ہونی چاہیے. فاسٹنگ شوگر 12 گھنٹے کی کتنی ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیے جو نارمل لیول ہے فاسٹنگ شوگر لیول کا, جو نان ڈائبیٹکس ہیں جن کو شوگر نہیں ہے, 8 سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ جو ہے اس میں 100 سے نیچے ہونا چاہیے, 100 ملی گرام سے ہونا چاہیے نارمل. جو 100 سے اوپر ہے تو اگر 100 سے اوپر سے پری ڈائبٹیز, اور اگر پری ڈائبٹیز ہے یا گلوکوز انٹالرنس ہے, آپ گلوکوز کو آپ کی باڈی برداشت نہیں کر سکتی, جیسی لوڈ دیں گے ہائی ہو جائے گی. اور 126 سے اوپر جو ہے وہ پھر ڈائبٹیز ہے. تو یہ جناب آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے, یارڈ سٹک مل گئی, ایک تھرما میٹر مل گیا کہ آپ نے 100 سے نیچے ہونا ہے, ایک ہیلدی چیز ہے. لیکن 120, 125, 126 سے زیادہ اوپر نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک بہت بڑا رول اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے رات کو کھایا کیا ہے. اگر آپ نے رات کو ہیپی برتھ ڈے کیک کھا لیا ہے تو پھر تو وہ کام خراب ہو جائے گا. ڈائٹ کنٹرول کرنے سے ڈائبٹیز کنٹرول ہو سکتی ہے, ریورس نہیں ہو سکتی. واپس آئیں گے اس موضوع پہ, ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے آج ڈائبٹیز پہ, یعنی کہ جن لوگوں کو خیال ہے کہ ان کو شوگر ہے, عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہے. اب وہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ آج بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر شاہد ندیم سے. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, آپ اپنے پرابلم کو ڈاکٹر صاحب سے شیئر کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب آپ کو انشاءاللہ تعالی رائے بھی دیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں انسا بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرا ڈاکٹر صاحب کے لیے کوسچن ہے. جی اچھا, سب سے پہلے نا میں ایک اپریشیٹ بھی کروں گی اور تعریف کروں گی. میں نے ان کا سپر ڈائبیٹک ناشتہ ٹرائی کیا تھا, وہ ماشاءاللہ بہت زبردست تھا. کیونکہ عام طور پہ جو پوریج ہوتے ہیں نا وہ اتنے مزیدار نہیں ہوتے, تو اس میں نٹس وغیرہ ہر چیز بڑی بیلنسڈ اور بڑی ٹیسٹی تھی. ڈاکٹر صاحب کے پاس سپر ناشتہ ہے؟
यस, सुपर डायबिटिक नाश्ता। और डॉक्टर साहब हमारे लिए लेकर नहीं आते तो ये बेटा तू तेरा प्रोग्राम के बाद देखिए डॉक्टर साहब से एक नट्स सेशन होगा हमारा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, उसमें नट्स भी होते हैं? मेरा ये है, उसमें नट्स भी होते हैं? नट्स हैं उसमें काजू है, उसमें अंजीर है, उसमें खजूर का फ्लेवर है, बड़ा मजेदार है वो। थैंक यू फॉर टेलिंग बेटा। अगले आप सवाल कर। अच्छा, क्वेश्चन मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर जब वो हाई फाइबर डाइट लेते हैं या सलाद वगैरह का, आपको पता है जब हम डर जाते हैं एकदम से डायबिटीज हो गई तो लोग एकदम से सब कुछ छोड़ देते हैं, जिसमें रोटी भी हो गई, चावल भी हो गया, और सलाद का इंटेक हद से ज्यादा कर दिया, ऐसे फूड ज्यादा ले ली जिसमें फाइबर ज्यादा होती है। तो जब हद से ज्यादा फाइबर का इंटेक होता है तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर रिपोर्ट होती है। तो इसके लिए हमें क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अक्सर डायबिटिक्स जो कि हाई फाइबर डाइट लेते हैं, सैलड्स वगैरह हम कहते हैं, खुद कहते हैं कि आप, बल्कि तो लंच में तो मैं कहते ही हूँ कि अगर आप ऑफिस वगैरह में हैं तो आप सैलड खाएं, सैलड के उससे एनर्जी भी मिल जाती है, आपको फाइबर भी मिलता है। फाइबर खाने से डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि जो स्टमक की मोटिलिटी है वो स्लो हो जाती है जब भी फाइबर जाता है। तो उसके लिए सबसे पहला जो डायबिटिक पेशेंट करते हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। यानी अगर नॉर्मली अगर कुछ 6-7 गिलास रोज़ के पी रहे हैं शाम से पहले तो आप इसको डबल कर दें। आप 10-12 गिलास पानी पिया। खासतौर पर सर्दियों में देखा ये गया कि जो लोग फाइबर इंटेक करते हैं, कुछ सर्दियों में प्यास नहीं लगती, गर्मी में लग रही होती है, पानी का इंटेक चल होता है, लेकिन सर्दियों में पानी का इंटेक ऑटोमेटिकली नेचुरली कम हो जाता है। तो आप सर्दियों में हो या गर्मियों में हो, आप पानी का इंटेक कम से कम 2.5 से 3 लीटर डेली मगरिब से पहले आपने इंटेक करना है। एक तो पहली चीज़ पानी का इंटेक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को आदत बनाएं। जो लोग बैठे रहते हैं, फाइबर लेते हैं कि हमारा वेट भी ना बढ़े सारा को, वो ठीक बात, लेकिन मोटिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप फिजिकली एक्टिव रखें, कम से कम आधा घंटा रोज़ में आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, जो भी आपकी एज के हिसाब से जो भी एक्सरसाइज फिट है, जो आपको आपके डॉक्टर नहीं, आपके जिम की चीज़ें घर पे खरीद के उन पे कपड़े नहीं डालने सूखने के लिए, कपड़े इस्तेमाल करना है। और जिम की एक्सरसाइजेज जो है ना, हमारे जो यंग लोग हैं या मिडिल एज लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो थोड़े से एजेड हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें। इसके अलावा कई योगा एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी घर में बैठ के बगैर बाहर जाए हुए, बगैर जिम जाए हुए आप कर सकते हैं। चेयर्स पे भी ऐसे कुछ खवातीन हैं, कुछ मर्द हैं जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, कहते हैं हम वॉक नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, तो आप कुर्सी पे बैठ के कई किस्म की ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप कुर्सी पे बैठ के आधा पौना घंटा रोज़ की आप ये फिजिकल एक्टिविटी करें। आपको ना कॉन्स्टिपेशन होगी, ना आपका शुगर बढ़ेगा, बल्कि आपका बीपी या दूसरे जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी अंडर कंट्रोल रहेंगे। तो एक तो फिजिकली एक्टिव हो जाएगी, पानी का इंटेक हो गया। दूसरा ये कि आपने ना कोशिश करनी है बैलेंस डाइट ले। अगर आप फाइबर ही ले रहे हैं 24 घंटे तो ये भी ठीक नहीं है। तो एक्सट्रीम में ना जाएं। किसी मेहाना रवि का जो है ना, इस्लाम में मेहाना रवि का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और जो है ना हर चीज़ की एक्सट्रीम नुकसानदेह होती है। इसीलिए अगर आप सैलेड इंटेक कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि सैलेड इंटेक आप डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस के मुताबिक उसको मेहाना रवि में इस्तेमाल, पोर्शन लें, साथ आप प्रोटीन भी लें, साथ आप हेल्दी कार्ब्स, होल व्हीट भी लें, साथ आप वेजिटेबल्स या आप फ्रूट्स भी लें, फैट्स भी लें। तो इसके साथ अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, साथ में फाइबर लें। जो जीरो डाइट्स होती हैं, जी, ये कहाँ तक हेल्दी होती हैं? जो जीरो डाइट ड्रिंक्स जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिनमें कहते हैं कि जी जीरो ड्रिंक है या जो भी है, शुगर नहीं है उसमें, वो देखिए अगर तो आप रोज़ाना की बेस में अगर ये किस्म के ड्रिंक्स ले लें तो इट्स नॉट, ये ज़्यादती है। आपने कभी पार्टी में गए, कोई शादी होगी साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आपने कहीं गया, तो वहाँ पे अगर आपने लेना है, आप डायबिटिक है, जीरो या शुगर फ्री ड्रिंक आप ले सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि आप रोज़ाना की बेसिस में वो लें। ज़ाहिर है सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनके साथ और भी केमिकल्स आपके बॉडी में जा रहे होते हैं, फ्री रेडिकल्स जा रहे होते हैं जो कि आपको बाहर वाले डेंजरस है। जी हमजा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है जी कि मैंने वैसे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाया हुआ, लेकिन मैं कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो वो कह रहे थे कि ये शुगर के हो सकते हैं। तो मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि मैं टेस्ट करवाऊं या ना करवाऊं, ये शुगर के हैं या नहीं है। मैं सुबह उठता हूं तो मुझे मेरे सर में दर्द होती है, एनर्जी लेवल बिल्कुल लो होता है, थका थका उठता हूँ, फ्रेश नहीं उठता। और दूसरा ये कि मैं जब नाश्ता कर लेता हूँ तो खाने से तो एनर्जी आनी चाहिए, मुझे नींद आने लग जाती है दोबारा। तो ये क्या डायबिटीज का कोई सिम्टम है? वेट कितना है? वेट कितना है और हाइट कितनी है? हाइट मेरी है 5 फीट 9 इंच और वेट मेरा है 76।
ویٹ تو ٹھیک ہے، ویٹ ٹھیک ہے، ویٹ ہائٹ کے حساب سے ویٹ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو سمٹمز انہوں نے بتایا نا کہ یہ بالکل اٹھا نہیں جا رہا، تھکا ہے، اور ناشتے کے بعد کو نیند آنے لگتی ہے، حالانکہ نیند پوری بھی ہوئی تھی رات کو، تو اٹ کوڈ بی اے سمٹمز آف ڈائبٹیز. خاص طور پہ ٹائپ 2 کی ڈائبٹیز ہو سکتے. فیملی ہسٹری ان کو دیکھنی پڑے گی کہ کیا رسک فیکٹر ہے فیملی میں، پروبیبلٹی لگتی ہے. دوسرا یہ کہ وائٹامن ڈی کا لیول ضرور کروائیں، کیونکہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی میں بھی ہو سکتے ہیں. تو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اور ڈائبٹیز یہ دو ڈیفرنشلز بنتے ہیں ان کے جو پرابلمز آ رہے ہیں. دونوں چیزیں کرائیں آپ، وٹامن ڈی کا بھی ٹیسٹ کرائیں اور ڈائبٹیز کا بھی HbA1c کرا لیں تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہوگی. لیکن ایک بڑا انڈیکیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ یورن کرتے ہیں تو آپ کے WC پہ چونٹیاں تو نہیں آتی، یہ بھی ایک بڑا انڈیکیٹر ہو سکتا ہے. ہاں لیکن آج کل کیونکہ فلش اور یہ وہ ہے تو پھر چونٹیوں والا کہوں، گھر میں صفائی ہوتی ہے تو چونٹیاں وہاں پہ ذرا. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی شخص جو ہے وہ سفر پر ہے، ٹریولنگ ہے، ٹریولنگ میں ڈائٹ کنٹرول نہیں ہو سکتی، تو کھانا بہتر ہوتا ہے یا بھوکا رہنا بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیے ٹریولنگ میں ڈائٹ کنٹرول ہو سکتا ہے. اچھا، ٹریولنگ میں ڈائٹ کنٹرول ہو سکتا ہے. ڈائٹ کنٹرول ایسی چیز ہے جو کہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے لائف سٹائل کو جگہ، کلچر یا جس جگہ آپ جا رہے ہیں اور جس ماحول میں آپ بیٹھے ہیں اس کے مطابق آپ نے ماڈیفائی کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے فوڈ میں کیا کیا ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میری فوڈ میں تھوڑا سا کارب ہونا چاہیے، ہیلدی کارب، ہول ویٹ ہونا چاہیے، میرے فوڈ میں تھوڑی سی ویجیٹیبلز اور فائبرز ہونا چاہیے، میرے فوڈ میں پروٹین، گوشت بھی ہونا چاہیے، تو آپ کو جب یہ 3 انگریڈینٹس پتہ ہے اور ہیلدی فیٹ بھی ہونا چاہیے، تو یہ 4 انگریڈینٹس پتہ ہے تو آپ کسی بھی کلچر میں جائیں یا سفر میں جائیں آپ یہ چیزیں مل جاتی ہیں. آپ اگر چھوٹے سے چھوٹے شہر میں جا رہے ہیں تو کیا آپ کو وہاں سبزیاں نہیں ملیں گی؟ کیا آپ کو وہاں گوشت نہیں ملے گا؟ کیا آپ کو فش نہیں ملے گی؟ کیا آپ کو فروٹ نہیں ملے گا؟ ملے گا. ڈاکٹر صاحب جب کہتے ہیں نٹس کھانے چاہیے، نٹس کتنے کے کھانے چاہیے؟ دیکھیے ایک سرونگ میں ایک رسٹ پہ مطلب ایک ہینڈ فل جو ہے نا ایک نٹس ہو، اس میں دیکھیے جو ڈائبٹکس ہیں نا ان کو کشمش، انجیر یہ 2 چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اس میں ہائی شوگر ہے. پلس جو کاجو ہے وہ بھی اگر سالٹ نہ ہو اس پہ تو کھائیں، لیکن اس کی بھی تھوڑی سی کم کوانٹٹی کھائیں کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے فیٹ کانٹینٹ اگر ہوتا ہے تو وہ پھر کولیسٹرول یا جو خاص طور پہ کارڈیک پیشنٹس ہیں جن کا کولیسٹرول ہے تو ان کے لیے ہوتا ہے. تو باقی جتنے ڈرائی فروٹس ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے لگتا ہے کہ آپ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوں گے، اور ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ جس طرح گائیڈ کرتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد ندیم تھے اور بات کر رہے تھے ڈائبٹیز پہ. آج ڈائبٹیز کے اوپر جتنی انفارمیشن آپ کو ملی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے واسطے وہ جو مس یوز آف انفارمیشن ہمارے بہت پڑھے لکھے حضرات بھی، میں پڑھے لکھے کہہ رہا ہوں ایکچولی ڈاکٹر کچھ صاحبان بھی اس کے اندر شامل ہیں جو کہ مس لیڈ کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے بارے میں پیشنٹس کو. خدا کے واسطے بی اویئر آف اٹ. جب بھی آپ جائیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کوالیفائڈ کتنے ہیں، ان کا ڈائبٹیز کے اندر کتنا تجربہ ہے، اس کا پوسٹ گریجویشن کہاں کا ہے، یہ ساری چیزیں کنفرم کرنے کے بعد جائیے. یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.